अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो मेरा रिएक्शन है, पता नहीं मैं तो इमोशनल हूँ, आप लोग हैं नहीं हैं ये मैं नहीं जानती। इमोशनल थी, सोचा जल्दी से एक रिएक्शन अपना अपलोड करूँ। मैंने दूसरा अपना जो रिएक्शन एक अपलोड कर दिया है। मेरे रिएक्शन के थोड़ी ही देर बाद सितारा का ब्लॉग भी आया और सितारा के ब्लॉग के बाद मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा जनाब बात करेंगे थोड़ी सी नी नजमा से रिलेटेड और इसके अलावा भी बात होगी जनाब किस पे होगी बात, बाबर और बाबर की फैमिली के ऊपर। तो अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रिएक्शन के आगाज़ से पहले ही लाइक तो बनता है, क्योंकि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसलिए लाइक बनता है भाई। खैर दोस्तों, करते हैं अपने रिएक्शन का आगाज़। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर डीडी के बेटे की। डीडी का बेटा मीर, जो कि सबको ही पसंद है, सबको ही प्यारा है। मैं हेटर्स की बात नहीं करती, लेकिन खुदा की कसम सीरियसली अगर देखा जाए, इंसानियत के दिल से अगर देखा जाए ना, तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं, लेकिन मीर बहुत 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 क्यूट बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, जब बीबी जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान था, सऊदीया गया हुआ था उम्रा की गर्ज से, तब जो है बीबी आप लोगों ने, सॉरी बीबी कह रही हूँ, मीर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी वीक हो गया था। उसका जो इतना माशाल्लाह खूबसूरत सा टमी है वो बहुत अंदर हो गया था। बच्चे के चेहरे से भी पता चल रहा था, फेस उसका छोटा हो गया था और पता चल रहा था कि बच्चा अपने बाप के पीछे खफा है। और जैसे ही बीबी वापस आया, मीर वापस से दिन ब दिन सेट हो गया माशाल्लाह। देखें, बहुत से लोग हैं जो नहीं पसंद करते बाबर दिलबर को, शायद वो हेटर्स भी हों, शायद सितारा के सपोर्टर्स में से भी बहुत से लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मीर एक ऐसा बच्चा है जो कि सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। आयत के बाद मीर एक ऐसा बच्चा है, मुस्तफ़ा, आयत, मीर, ये तीनों बच्चे मुझे बहुत पसंद है। तैयबा भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इनोसेंट सी बच्ची है, थोड़ी सी जज्बाती बच्ची है, अच्छी है वो भी। लेकिन मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊंगी, मुझे तीनों बच्चे इंटेलिजेंट है। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा, और आयत क्योंकि सितारा की आंखों का तारा है, सबकी आंखों का तारा है, सितारा को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, और बचपना भी है उसमें बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा मीर जो है वो इन सब की फैमिली में सबसे प्यारा बच्चा है। मीर हो गया है बीमार और उसको लेकर गया बाबर डॉक्टर के पास, और बाबर का कहना ये था कि स्कूल टी मोशन है। बाबर का कहना ये था कि हम समझे कि आम सी कोई बात है, बस डॉक्टर मेडिसिन दे देंगे। लेकिन मीर को कुछ घंटों के लिए एडमिट किया गया, ड्रिप वगैरह लगाई गई। आई थिंक पूरी रात उसको एडमिट किया गया, रखा गया, या पूरी ड्रिप तक रखा गया। दोस्तों, यहाँ अब बाबर ने ये बताया नहीं कि आखिर मीर को ऐसा क्या हुआ है जो इसको एडमिट करना पड़ा। ठीक, मीर जो है जब उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए हुए थे, जब वो घर पे था और वो बार बार लेट रहा था फर्श के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रूम की, तो वहाँ बाबर बता रहा था कि इसकी जब से तबीयत ख़राब है तो ये बार बार लेट रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जहाँ बाबर उसको बार बार कह रहा था कि मेरी गोद में आकर लेट जाओ। वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि मीर ने कैसी ड्रेसिंग की हुई है। मीर ने एक आम सी टी शर्ट पहनी हुई है, जो कि इस मौसम में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वैसे भी टाइल्स या मार्बल्स के जो फ़र्श होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। हम लोगों की भी कोशिश होती है कि हम रग्स वगैरह, कारपेट्स, सारी चीज़ें, सेंटर पीसेस जगह जगह ये डाल देते हैं अपने रूम्स में, लाउंज में, ताकि ज़्यादा ठंड का एहसास ना हो। लेकिन इनके घर में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। बच्चे फ़र्श पे खेलते रहते हैं, वो टाइल्स हैं, टाइल्स जो हैं वो मज़ीद ठंडी फील होती हैं सर्दियों में। उन टाइल्स के ऊपर ये बच्चे आम सी टी शर्ट में, अच्छा ये लोग बाहर भी जाते हैं, आउटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बाइक्स के ऊपर ठंडी हवा जो बच्चों की नाक पे लगती है वो भी बच्चों को बीमार करती है। मुझे जब सर्दियों में कहीं जाना हो तो मैं बच्चों को ज़्यादातर, अगर बाइक पे निकलना हो तो मैं पीछे अपने पास रखती हूँ, ताकि जो है वो बच्चों के फेस पे डायरेक्ट जो है वो हवा ना लगे, वरना गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। और अगर अपने बाइक वगैरह पे जाना है तो बच्चे के फेस पे मास्क लगवा दें और उसको पीछे बिठाने की कोशिश करें। ये फ्रंट पे बच्चों को बिठाते हैं, सी व्यू पे भी जाते हैं, हर जगह घूमेंगे, ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे। अरे रात छोड़ो, आधी रात भी नहीं देखेंगे, 4-4, 5-5 बजे भी इनकी आउटिंग्स हो रही होती हैं। घर में इनके पेंट होता रहा, बच्चों ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। हद है भाई। हमारे भी रिलेटिव्स हैं कराची में, लेकिन अब इतनी भी वहाँ गर्मी नहीं है, मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है। जब फ़ैन्स ऑन करते हैं, लेकिन बच्चों को गर्म चीज़ें ज़रूर पहनाते हैं। इनके बच्चों के पैरों में सॉक्स तक नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहले सर्दियों की आमद पर ही सॉक्स निकाल लिए जाते हैं, बच्चों को सबसे पहले सॉक्स वेयर कराए जाते हैं, फुल स्लीव शर्ट्स पहनाई जाती हैं। अगर ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं हैं तो 2 शर्टें तो होती हैं, एक इनर होगा, कोई हाई नेक वगैरह होगी, एक ऊपर से टी शर्ट होगी। लेकिन नहीं, इन्होंने अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है। और जब उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, मज़े की बात देखो, हैरत हो रही है मुझे, जब डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं फिर उसको सब कुछ गर्म पहनाया हुआ है।
ٹھیک ہے. امتیاز میں اس کو دن کو گھما رہا اپنے بلاگ کے اندر, اس کا شرٹ, اس کا پورا ٹمی جو ہے وہ ننگا ہو رہا, چھوٹی سی اس کو ٹی شرٹ پہنائی ہوئی, سر پہ اس کو گرم ٹوپی پہنائی ہوئی ہے. حیرت کی بات ہے, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اچھا, پھر جب یہ اس کو لے کر گیا ہے ڈاکٹر کے پاس, تب اس نے کس سے پوچھ کر, یعنی کس کی انسٹرکشنز پہ اس کو فل گرم کپڑے پہنایا تاکہ ڈاکٹر کو ہم کہہ سکیں کہ ہم تو بچے کا بہت خیال رکھتے ہیں. اچھا, ایک مزے کی اور چیز بتاؤں, جب یہ لوگ سویٹر وغیرہ پہناتے ہیں, جیسے کہ اس کو سویٹر پہناتے ہیں تو سویٹر کے نیچے جو ہے انر ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سویٹر ایک ایسا اسٹف ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کی باڈی کو گرم نہیں کرتا بلکہ ریش بھی کر سکتا ہے. تو نیچے جو ہے وہ ٹی شرٹ ہو گئی, کوئی انر ہو گئے, ویسٹ کا جو ہوتا ہے فیبرک اس ٹائپ کا, اسٹریچبل کاٹن ٹائپ کا کوئی بھی فیبرک کا کپڑا ہو, اس کے انرز ہوتے ہیں, آپ وہ پہنائیں. بچوں کے انرز ملتے ہیں, سوٹس ملتے ہیں انرز کے, وہ پہنائیں. تھرمل سوٹس ہوتے ہیں وہ پہنا دیں. خیر اتنے چھوٹے بچوں کے تھرمل سوٹ مجھے نہیں پتہ, لیکن چلو جو بھی ہے انرز بچوں کو پہنانی چاہیے سویٹرز کے نیچے. اس نے اسی طرح کا اس کو سویٹر پہنایا اور اٹھا کر اس کو لے گیا. جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہے تب اس کو پینٹ بھی موٹی پہنائی ہے اس نے, سویٹر بھی پہنایا ہے, تب اس کو فل ڈل ریڈی کیا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے اس کو بیمار ہونے کے لیے چھوڑا ہوا تھا, وہ بہت چھوٹا بچہ ہے. تو اس موسم میں بچوں کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اب آپ بچوں کو اچھا پھر اس نے بتایا بھی نہیں ہے, دیکھو کتنا میسن ہے یہ کہ ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ اس کو کیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو ٹھنڈ لگی ہے, جو اس کو انجیکشنز لگ رہے ہیں, ڈرپس لگ رہی ہیں, اس کو ٹھنڈ لگی ہے, اینٹی بائیوٹک لگنا شروع ہو گئے, چیسٹ انفیکشن ہو گیا, وہ یہ بتائے گا نہیں. اپنی غلطیاں یہ لوگ نہیں بتاتے. بچوں کو پالنے کا ان کے ہاں یہ طریقہ ہے. خیر یہاں تھوڑی سی بات کروں گی ستارہ یاسین کے آج کے بلاگ سے ریلیٹڈ. فمبلنگ ہو جاتی ہے. ستارہ یاسین کے آج کے بلاگ سے ریلیٹڈ بات کریں گے. ستارہ نے اپنی ماں کو دیا سرپرائز گفٹ. اچھا, جب اس نے اپنے بلاگ کے اندر کہا نا کہ میں جو ہے وہ ٹریڈ مل لینے جا رہی ہوں, تو میں نے کہا یہ ماں کے لیے گفٹ تو نہ ہوا. ٹریڈ مل سے آنٹی کیا کریں گی, ٹریڈ مل تو سب کے یوز کی چیز ہے, کچھ اسپیشل ہونا چاہیے تھا. اچھا, میرے مائنڈ میں نا فوراً سے یہ چیز آئی کہ مساج چیئر ہونی چاہیے نا. تو پھر میں نے کہا لیکن ابھی ٹریڈ مل لے رہی ہے تو کوئی نہیں, لے لے گی. کبھی مساج چیئر بھی یہ جائے گی, اس کی آنکھوں میں آئے گی, اس کو دکھے گی تو اس کا من ہوگا. اور اتفاق دیکھیے گھومتے گھماتے یہ وہاں پہنچی ہے. لیکن مساج چیئرز جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں, بہت ایکسپینسو ہیں. جو جتنی اچھی ہیں وہ اتنی ایکسپینسو ہے. اب مجھے نہیں پتہ یہ فٹ مساجر اس کو کتنے کا ملا ہوگا, لیکن کم سے کم لاکھ 1.5 لاکھ تک تو یہ ملا ہوگا. تبھی تو اس کے ساتھ گفٹ بھی تھا جو 15-16 ہزار کا سیپریٹلی ملتا ہے, وہ اس کے ساتھ گفٹ میں آیا. بہت ہی اچھا مساجر تھا اور سب نے اس کو انجوائے کیا. لیکن اس میں سب سے زیادہ چیز جو میرے دل کو لگی وہ تھا آنٹی کا ایموشنل ہو جانا. کہ جب ستارہ لائی اپنی ماں کے لیے اور اس نے ماں کو بتایا, اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا ولاگ کے اندر کہ آنٹی جو ہیں انہوں نے ایک دم دوپٹے سے اپنی آنکھیں چھپائی ہیں, آنٹی کو رونا آ گیا. اور ستارہ کی آنکھوں سے بھی پتہ لگا ہے کہ ستارہ روئی. اور یقین کریں لٹرلی اس وقت میں بھی روئی, میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے. تو بہت سے لوگ جذباتی ہوئے سین کے ساتھ کہ ایک ماں جس نے دوسروں کے گھروں میں برتن دھوئے ہیں, دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوریاں کی ہیں, اس ماں کو اس بیٹی کے لیے ٹرول کیا جاتا ہے جو بیٹی اپنی ماں کی خوشی کے لیے اتنی ساری چیزیں کر رہی ہے. اس کا یہ خواب تھا کہ میری ذاتی گاڑی ہو, میں اپنی ماں کو سیر کرواؤں, میں اپنی ماں کو خوبصورت جگہوں پہ لے کر جاؤں. سب سے پہلے آپ سب کو یاد ہوگا جب اس نے کہا تھا ہم کشمیر ٹرپ پہ جا رہے ہیں, تو اس نے چیئرز لی تھیں اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے بیٹھنے کے لیے. چیئرز لی تھیں کہ ہم پہاڑوں میں کہیں بھی رکیں گے تو ہم تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں لیکن میری امی نہیں بیٹھ سکتی, تو اس نے چیئرز لی تھیں. یہ اپنی ماں کے لیے کر رہی ہے, اپنے بچوں اور اپنی ماں کے لیے, یعنی کہ دوسروں کے لیے سوچ رہی ہے. اور زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, تو یہ دوسروں کا سوچتی ہے ہمیشہ, نہ صرف اپنی فیملی والوں کا بلکہ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی یہ سوچتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اس کے گھر میں کوئی جائے تو یہ صحیح سے کھانے کا نہیں پوچھتی, چائے کا نہیں پوچھتی, اپنے جو ملنے والوں کو سبسکرائبرز کو نہیں, وہ غریبوں کا کرتی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. وہ اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے کپڑے پیسے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. آپ سب کو یاد ہوگا عید پہ اس نے بہت زیادہ انویلپس بنائے تھے, لیکن کس کو دیے کہاں دیے اس نے نہیں بتایا. انویلپ دینے کے لیے وہ جاتی رہی, لیکن اس نے انویلپس کے اندر کچھ رکھا بھی, اوپر لکھا بھی, لیکن نہیں دکھایا. یعنی کہ بہت سے لوگوں کی ہیلپ وہ کرتی رہتی ہے. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہم بھی بہت سے لوگوں کی ہیلپ کریں, بہت سے لوگوں کے کام آئیں. اسی طرح ستارہ جو اپنی ماں کے لیے کر رہی تھی, یقین کرو اس وقت وہ خوشی کے آنسو تھے جو میری آنکھوں سے بھی چھلکے. اور مجھے اتنی حیرت ہوئی ان ہیٹرز خواتین کے اوپر جو آ کر اس کو ٹرول کرتی ہیں, اس کو ذلیل کرتی ہیں, اس کو رسوا کرتی ہیں, اس کے گندے نام رکھتی ہیں.
کیا اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کی اس عمر میں اپنی ماں کو نہ صرف بٹھا کر کھلائے بلکہ ان کی ہیلتھ کا خیال کرے، بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ان کی نیڈز ہیں، جیسے آنٹی نے کہا کہ میں رات بھر تکلیف میں ہوتی ہوں ان پیروں کی وجہ سے، بار بار اٹھ کر بیٹھتی ہوں. شوگر کا پیشنٹ ایسا ہوتا ہے نا، اس کے اب جتنے بھی پیر دبائیں کیونکہ وہ سن ہوئے ہوتے ہیں، اس کو فیل نہیں ہوتا، اور ہر کچھ گھنٹے بعد، گھنٹے ڈیڑھ دو بعد اس کو پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایسا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے پیروں میں درد ہے. کبھی کبھی تو ان کے پیروں میں اتنا درد چھڑ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلسل دباتے چلے جاؤ. تو اب وہ اپنی ماں کے لیے چیز لے کر آئی ہے تاکہ ماں کو جب تکلیف ہو ماں اس چیز کو یوز کرے اور اس کی ماں سکھ اور سکون میں رہے. تو یہی سب کچھ بڑی کیوں نہیں کرتی تھی؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ماں پیسے کی ہے، اس کی ماں ڈالر کی ماں ہے، جس بچے کے پاس پیسہ زیادہ ہے ماں اس کی ہے. نہیں، جو بچہ کیئر کرتا ہے ماں کی، ماں اس کی ہے. نہ سلمہ بیٹھ کے ماں کے پیر دباتی تھی، نہ سلمہ جو ہے وہ ماں کے لیے کوئی ایسی سہولت فراہم کرتی تھی. اس نے ماں کو جسٹ گھر کا ایک ممبر سمجھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی اس نے شادی کی ہے تو یہ ہٹی کٹی ہے. مجھے آج بھی کسی نے پہلے والی ویڈیو کے نیچے جو ہے کامنٹ کیا کہ کیوں نہیں کر سکتے تیسری شادی؟ ستارہ کی ماں نے تو کی ہے. کرتے ہیں جبھی کی ہے، کرتے ہیں جبھی کی ہے. آخر ریزن کیا تھا؟ ریزن تھا، میں نے کئی بار بتایا، ان کا اپنا وہ نیک بیٹا جس کی تعریفیں اب ستارہ بھی کرتی ہے، جس کی تعریفیں اس کی ماں بھی کرتی ہے. کیونکہ یار یہ خونی رشتے ہیں، ان سے چھٹکارا نہیں ہے نا، ان سے چھٹکارا نہیں ہے. ستارہ سب سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتی نا، کچھ رشتے تو اس کو لے کر چلنے پڑیں گے. کچھ رشتے اس کے قریبی رشتے ہیں، اگر وہ فاروق سے کاٹتی ہے تو وہ اپنی ماں سے تو نہیں پھر جڑ کر رہ سکتی. کیونکہ بیٹا کیسا بھی ہوتا ہے ماں کو وہ کبھی گناہ گار، کبھی قصوروار نظر نہیں آتا. تو اس سب کچھ میں نین نجمہ اور ماں کا ہاتھ، فاروق کا ہاتھ تھا جہاں ستارہ کی ماں کی شادی ہوئی تھی. خیر ستارہ نے سب کچھ جذباتی کر دیا، اور جذبات میں جاتے جاتے بات پہنچی ہے نین نجمہ تک. نین نجمہ جو ہے اس کی بھی لوگ اچھی خاصی کلاس لے رہے ہیں. کافی دن سے میرے پاس بھی کامنٹس آ رہے تھے تو سوچا آج اس پر بات کر لوں. آج بھی کامنٹ آیا. نین نجمہ اپنے باپ کی جو ہے وہ طبیعت کا رونا روتی ہے کہ باپ میرے گھر نہیں ٹک رہا، لیکن باپ اپنے گھر کھانستے رہتے ہیں ساری رات. کبھی کبھی کھانستے چارپائی سے گر جاتے ہیں، گھنٹوں زمین پر پڑے رہتے ہیں. حیرت کی بات ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی تکلیف ہے، سب کچھ میں ابا جی چارپائی سے گر جاتے ہیں. کیوں اس سے ایک باپ سنبھالا نہیں جاتا؟ اس وقت میں، اس عمر میں جو ہے وہ ٹھنڈ میں رات کو گرم گرم چیزیں دی جاتی ہیں، سوپس دے دیے جاتے ہیں اور گرم کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ اپنے باپ کو ایسا کیا کھلاتی ہے؟ رات کو بس چائے کا کپ پکڑا دیتی ہے اور بس بوائل انڈے ہونے چاہیے، گرین ٹی ہونی چاہیے، سوپس ہونے چاہیے، رات کو گرم چیزیں دینی چاہیے، اوپر سے میڈیسن دے دینی چاہیے کھانسی کی. اس کے بعد ان کو اچھے سے گرم لحاف اور گرم روم دینا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو رات کو یہ اپنی بیٹی کو کیوں بھیجتی ہے؟ بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر اس کو ٹرول کر رہے ہیں. اس کی جو بیٹی ہے، مجھے نام نہیں یاد، وہ چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ، ہیلدی سی، 12 سال تقریباً اس کی ایج ہے. اس بچی کو یہ اپنے باپ کے گھر میں چھوڑ دیتی ہے. یہ نہیں سوچتی کہ کھڑکیوں سے پڑوسی جھانکتے ہیں جب اس کا باپ کھانستا ہے. اور اسی سب کے بہانے اگر کوئی گھر میں کود آئی، میرے پاس کامنٹس پڑے ہیں، میرے پچھلی ویڈیو کے اوپر کامنٹس پڑے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں کود آئے تو یہ کیا کرے گی؟ یہ لوگ خود اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی سیفٹی کا خیال نہیں کرتے. کیا اس کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بھیجتی؟ جس دن اس کا ہسبینڈ، دیکھو اس کا ہسبینڈ تو وہ کیا نام ہے، یہ کیا کہتے ہیں، تھر راجستھان کیا کہتے ہیں، چولستان، وہاں پہ بھی جا کے رہ لیتا ہے. تو اس کا ہسبینڈ جس دن گھر پر ہو وہ کیوں نہیں بوڑھوں کے پاس سوتا جا کر اس کے گھر میں؟ پھر اس کا جوان بیٹا ہے عمر، جو کہ کہتے ہیں کہ موبائل فونز جو ہیں وہ رات کو ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ کیوں نہیں جا کے سوتا نانا کے گھر؟ اگر وہ نانا کے گھر ہو، خدا نہ خواستہ بوڑھا گر جاتا ہے تو وہ اٹھانے میں ہیلپ کر سکتا ہے، گھر والوں کو آ کے بتانے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اب آپ بتائیے کہ آدھی رات کو وہ بچی اٹھ کر کیا کرے گی؟ پہلے تو اس عمر کے بچے گہری نیند میں ہوتے ہیں، انتہائی گہری نیند میں ہوتے ہیں، ان کو جگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو ایک گرا پڑا انسان یا تکلیف والا انسان کیا ہی آواز دے کر جگا لے گا؟ اور اگر وہ اٹھ بھی جاتی ہے، پہلی بات تو وہ اٹھے گی نہیں. اگر اس کو کوئی سوٹی ڈنڈا مار کے کوئی جگا ہی دے وہ بوڑھا ہو تو یہ اٹھ کر کیا کرے گی؟ آدھی رات کو ماں کے گھر بھاگے گی، باہر نکلے گی، کیا کرے گی؟ یا لوگوں کو آواز دے گی اور بوڑھے کی بری حالت میں کوئی اور گھر میں گھس جائے اور پھر کچھ اور ہی کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ تو یہ اپنے بیٹے کو وہاں کیوں نہیں چھوڑتی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے تماشا لگانا ہے، انہوں نے ایک چیز کے بعد دوسری چیز کریٹ کرنی ہے. ان لوگوں کے اوپر مظلومیت کا جو بخار ہے نا، کنٹروورسی کا، وہ یہ چڑھا ہوا ہے کہ بھئی کچھ بھی برا ہوگا تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوگا، کہ جتنے بھی بدنام ہوں گے بہت سے ڈالر ساتھ آئیں گے. تو
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی کہہ سکتے ہیں ان کی حالت کے اوپر۔ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔